शादियाँ हुई हैं, क्या इमाम हुसैन के हवाले से जो इवेंट जो रखा है उसमें अब तक प्रोग्रेस क्या है, देखते हैं। हमारे साथ वॉलंटियर मौजूद है और क्या कहते हैं यूनाइटेड मेडिकल का स्टूडेंट है, तो हम अपने अंदर जाएँगे और देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम यूनिवर्सिटी के अंदर इंटर हो गए हैं, अभी हम अंदर जाएंगे, आपको दिखाते हैं अंदर जो कि हॉल में क्या इवेंट के लिए क्या तैयारी है। तो चलते हैं अभी। यहाँ पे पोस्टर वगैरह लगा हुआ है, मौलाना नुसरत बुखारी साहब यहाँ पे क्या कहते हैं खिताब करेंगे। तो मौलाना फैसल साहब तो वो भी हैं। तो अभी हम अंदर जाएंगे, इवेंट को देखते हैं क्या होगा। तो फ्रंट में आप देख सकते हो पीछे जितने भी स्टूडेंट हैं वो आप इमाम हुसैन के जो इवेंट है उसके लिए आए हैं। और योग हुसैन अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह 11:40 को इंशाल्लाह 11:45 थोड़ी देर के बाद अभी थोड़ी देर के बाद इवेंट स्टार्ट हो जाएगा योग हुसैन के हवाले से। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं पिछले साल भी योम हुसैन जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में मनाया गया था और आप लोगों को मैंने दिखाया था। इसी तरह 2023 का आज योम हुसैन है जो कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है उन्होंने मुनक़िद किया है यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इससे दावत खिताब मौलाना नुसरत बुखारी साहब करेंगे और हम यही उम्मीद करते हैं कि हर साल ये मनाया जाए, क्योंकि जो जिसने दीन बचाया था, जिसका नाम है हुसैन, यानी हुसैन जो कि मज़लूम करबला है, जिन्होंने अपने पूरे घर को शहीद कर दिया अपने नाना के दीन को बचाने के लिए। तो उस हवाले से आज जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में ये योम हुसैन इमाम हुसैन के नाम से मनाया जा रहा है। तो अभी इंशाअल्लाह थोड़ी देर में इवेंट स्टार्ट हो जाएगा और आप जो हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स हैं उनके रूह ज़बानी आप सुनेंगे इमाम हुसैन के ज़िक्र के बारे में, और इमाम हुसैन हुसैन क्या है और उनकी जो कुर्बानियाँ हैं इस दीन के लिए इमाम हुसैन के, उसके बारे में। सो वस्सलाम, अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जो कि इवेंट स्टार्ट होगा। तो डियर फ्रेंड्स, तो हमारे साथ हमारे एक दोस्त मौजूद है जो कि जिन्ना सिंध मेडिकल में पढ़ते हैं और इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान से। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम आबदीन है। आबदीन जो कि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, और हम इनसे यही पूछेंगे कि इमाम हुसैन कौन था, हु इज़ हुसैन। इमाम हुसैन लेकिन फ़ारसी में बता रहे हैं, ये फ़ारसी में इमाम हुसैन का तारुफ किस तरह करें? क्योंकि मेरा उर्दू इतना सही नहीं है, इस वजह से मैं फ़ारसी में बोलूँगी। इमाम हुसैन नवासी رسول صلی الله علیه و سلم کسی بود که با 72 تن از یاران با وفایش و اهل بیت و فامیلش در کربلا در روز عاشورا شهید شد، به خاطر از اینکه اسلام را نجات بده، به خاطر از اینکه ظلم را قبول نکنه، به خاطر از اینکه یک درسی باشه برای سایر مسلمانان، یکی ما در مقابل ظلم باید ایستاد شویم، به شرط اینکه اگر جان ما در خطر باشه هم ما باید ظلم را قبول نکنیم. به هر شرطی باشه امام حسین با انجام این کار توانست که ریشه های اسلام را دوباره زنده کنه، دوباره اسلام سر و پا بگیره، دوباره انہوں نے جو کہ یزید کی جو بیعت تھی وہ نہیں کی کہ وہ اپنے نانا کے دین کو بچا سکے. تو ہمارے دوست بھی یہی کہنا چاہ رہے ہو، اور اس امام حسین کے لیے اگر ہمارا جان بھی حاضر ہوگا تو وہ قربان ہے. ان کا کہنا یہ. تھینک یو سو مچ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر
وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم آیت تفہیم ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب اعلان ہوا تو آقا دو جہاں نے چادر میں مولائے کائنات سیدائے کائنات اور دو شہزادے حسنین کریمین طیبین قمرین نورین منیرین نجیرین سلام اللہ علیہما. ایک مالک جنت ہے رسول خدا، ایک قسیم الجنت ہے حیدر کرار، ایک خاتون جنت ہے سیدہ زہرا، دو جوانان جنت کے سردار ہیں حسن و حسین. گویا چادر کے اندر امت کے سردار کھڑے، امت کے سردار موجود. امت کا حاصل یہ پنچتن ہے. اسی لیے بیدم واسی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. ان 5 میں ایک حسین ابن علی ہیں، اور حسین ابن علی یکتا ہستیوں میں یکتا ہیں، منفرد ہستیوں میں منفرد ہیں. اس لیے کہ امام حسین کا وہ تعلق جو دربار رسالت سے تھا، نسبی تعلق، حسبی تعلق، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے تعلق، اور پھر آپ کی شہادت کے متعلق آقا دو جہاں کی اطلاعات. نسبی تعلق تو یوں کہ آقا دو جہاں نے امام حسین کا نام جب حسین رکھا تو فرمایا کہ یہ 2 نام حسن و حسین عرش کے خزانوں میں سے ہیں. یہ نام اللہ نے عرش کے خزانوں میں رکھے ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ حسن اور حسین سے پہلے نسل آدم میں کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا. یہ منفرد نام ہے. وہ حسین ابن علی جسے پہلی گھٹی لعاب پیمبر کی صورت ملی، وہ حسین ابن علی کہ جسے آقا دو جہاں اپنی پشت پر بٹھائیں اور اس کے لیے سواری بن جائیں، وہ حسین ابن علی جس کے لیے سجدے کو طول دیتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کا سایہ کیوں نہ تھا؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ سایہ اس لیے نہیں تھا کہ کسی کا قدم سائے پر نہ پڑ گیا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو سایہ نہ دیا. سایہ ہوتا تو کسی کا قدم پڑ جاتا، کسی کا قدم سائے پر نہ پڑے. لیکن حسین سائے پر نہیں، اصل وجود پر سوار. اصل وجود پر حسین بیٹھے اور کونین کا سردار اس کے لیے سواری کرے. یہی وجہ ہے کہ امام حسین کو صحابہ کرام خصوصی تکریم ان کی فرماتے، خصوصی ان کا احترام فرماتے. جب عید کے موقع پر عیدگاہ میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام سے امام حسین نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھے سواری چاہیے، تو امام حسین کے لیے نبی اکرم نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ میرے بچے کو سواری چاہیے، اس کے لیے سواری لاؤ، کیونکہ صحابی جاتے سواری لینے پھر سواری لے کر آتے اتنا وقت لگ جاتا. جیسے ہی حسین ابن علی نے فرمائش کی، اسی وقت نبیوں کے سردار نے گھٹنے زمین پر رکھے، ہتھیلیاں زمین پر رکھی، کہا کہ اے حسین تیری سواری تیار ہے. اور امام حسین پشت رسالت پر سوار ہوئے. اب آقا دو جہاں حضور ہے، اس پر انسان اتنا دعویٰ کرتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں. یہ انسان جو اپنے تمرکز کو
اپنے ذہن کو ایک جگہ پر نہیں ڈاٹ پہ لا سکتا، وہ انسان آج مارس پہ جانے کے دعوے کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتا۔ آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہوں، بہت اچھا باہر ہوں، لوگوں کو شفا دے رہے ہوں، گھر کے اندر آپ کے حالات خراب ہو، ماں باپ کے ساتھ خراب ہو، بہن بھائیوں کے ساتھ خراب ہو، آپ کیسے مسیحا ہیں؟ آپ پھر صرف باہری مسیحا ہیں، گھر کے اندر کوئی مسیحا نہیں۔ وہ یہاں جس مسیحا کو اللہ نے بھیجا وہ ہر جگہ کے لیے بھیجا، وہ صرف ایک جگہ کے لیے نہیں بھیجا کہ کلینک ہاسپٹل میں ہوں گے تو بہت اچھے ہوں گے، باہر نکلے تو کوئی اور، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے جو اپنے ہادیوں کو بھیجا ان کا کام یہ تھا، وہ یزکیہم، تاکہ وہ تمہارا تزکیہ کرے، تمہیں پاک کرے۔ یہ پاکیزگی کے لیے اللہ نے 1,24,000 کو بھیجا۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی اتنے نبیوں کو بھیجنے کی؟ وہ بھی پھر اس کے اندر اولو العزم پیغمبر الگ ہیں، اس کے اندر مرسلین الگ ہیں، پھر کچھ اماموں کے درجوں پر نبی پہنچ گئے، اور وہ مشکلات، وہ پریشانیاں جو انہوں نے برداشت کی ہیں، کس کے لیے کی ہیں؟ حضرت ایوب جو ہے وہ اتنی مشکلات برداشت کر رہے ہیں کہ سب کچھ برباد ہو گیا، ان کا باغ بھی لے لیا گیا، مال بھی لے لیا گیا، اولاد بھی لے لی گئی، خود بدن جو ہے وہ اتنا مریض ہو گیا کہ شہر سے باہر ان کو جانا پڑ گیا، مگر کیوں؟ صبر کر رہے ہیں۔ خداوند متعال اپنے نبی کی آزمائش لے رہا، جس کا درجہ جتنا بلند ہوتا ہے اتنی اس کی آزمائش بڑھ جاتی ہے۔ جو جیسے آپ نارمل جو ہے ڈاکٹر بنے 4-5 سال میں، اس کے بعد پھر آپ نے تھوڑے اور اسپیشلائزیشن کرنی ہے، RCP کرنی ہے، فلانا کرنا ہے، کسی چیز میں آپ نے اسپیشل سرجن بننا ہے، اسپیشل بننا ہے، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ امتحان بڑھتے چلے جائیں گے، سختی بڑھتی چلی جائے گی، محنت بڑھتی چلی جائے گی، لیکن ظاہر ہے جتنا آپ کا ڈیزگنیشن بڑھے گا اتنی آزمائش زیادہ ہے، اتنی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بیسٹ ہارٹ کا سرجن ہو جاؤں پھر آرام سے بیٹھوں گا، شیشے کمرے بیٹھوں گا، ایسا نہیں ہے، پھر ہر وقت تھیٹر میں رہنا پڑے گا آپ کو۔ برین کا سرجن ہو جاؤں تو کتنی باریکی کا کام ہے انسان کے برین کے ساتھ کام کرنا، اتنی سخت اپنے اوپر بھی کام کرنا اتنا۔ اسی طرح جو خداوند متعال کے قرب حاصل کرتا ہے اس کا مقصد صرف جہانماز یا مسلح میں بیٹھنا نہیں ہوتا، اس کا کام معاشرے کو ڈائسیکٹ کرنا ہوتا ہے، اس کا کام معاشرے کی اصلاح کرنا ہوتا ہے، معاشرے میں رہنے والوں کے برینوں کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، اور وہ اصلاح ایسے آرام سے نہیں ہو سکتی، اس کے لیے انسان کو قربانی دینی پڑتی ہے، امتحان سے گزرنا۔ حضرت ایوب نے اتنی مشکلات برداشت کی اور صبر کیا، لیکن جب لوگوں نے تانے دیے، لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیے۔ انسان جو ہے وہ ظاہری بیماریوں سے نہیں مرتا، لوگوں کے تانوں سے زیادہ مر جاتا ہے۔ تو یہ بہت ہے، جیسے کوئی مریض ہو جائے، یہ تو ہر وقت مریض ہوتے رہتے ہیں، ان کو تو جادو ہو گیا، آدمی ٹینشن میں آ جاتا ہے کہ جادو ہی ہو گیا۔ جادو کا علاج تو اگر کسی ظاہر ہر کوئی ڈھونڈتا پھرتا رہتا ہے، وہ ڈاکٹر کو دکھاتے نہیں ہیں، اور جادوگر اور ٹونے والا ہمارے یہاں زیادہ دیواروں پہ، ابھی تو مجھے نہیں پتا، میں اتنا غور سے دیکھتا ہی، رات کی تاریکی میں نکلتا ہوں، کبھی کبھی صبح باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے تو مجھے نظر آتا ہے، ورنہ دیواروں پہ پہلے جو ہے وہ انہی چیزوں کے علاج زیادہ تھے۔ لوگ ڈاکٹر کے بجائے ان چیزوں پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ایمان اور عقیدہ کمزور ہے انسان، جس کا ایمان عقیدہ کمزور ہو تو پھر ہر چیز اس کے اندر نفوذ کر جاتی ہے۔ حضرت ایوب کو لوگوں نے تانے دیے کہ کوئی ایسا کام کیا ہوگا جو اللہ نے ان کو امتحان میں ڈال دیا، اور جب حضرت ایوب تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا پروردگار تو نے میرا مال لے لیا، میری زمین لے لی، میں خاموش، میں نے صبر کیا پروردگار، تو نے میری اولاد لے لی، میں نے صبر کیا پروردگار، مگر اب یہ لوگوں کے تانے مجھ سے برداشت نہیں ہوتے۔ یہ کہنا تھا کہ بہرحال وہ جو ایک سیاہ بادل آیا اور وہاں سے آواز آئی ایوب، مگر جو پہلے تم نے صبر کیا، کیا وہ صبر تم نے خود کیا یا ہم نے تمہیں دیا؟ تو یعنی خدا خود انسان کو طاقت دیتا ہے صبر کی بھی، اس لیے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو جتنا صبر کرتا ہے اپنی زندگی میں خدا اتنا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ ساتھ ہونے کے لیے کہ آج ہم معاشرے میں چاہتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کریں، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا ہدف کا مقصد
معاشرے کی اصلاح تھی۔ امام حسین علیہ السلام کسی ظاہری دولت یا ظاہری مقام یا ظاہری چیز کے لیے نہیں اترے۔ پوری امت اسلامیہ جو تھی وہ سمجھ لیں کہ اس کو جو ہے وہ جو آپریشن سے پہلے آپ بے ہوش کر دیتے ہیں اس کو، اور بے ہوش بعض اوقات زیادہ ڈل جائے تو بعض اوقات بندہ بھی، اس لیے بعض اوقات لکھواتے ہیں نا کہ مطلب یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بندہ اٹھے ہی نہیں دوبارہ۔ قوم، پوری امت کو وہی انجیکشن لگ چکے تھے اور بالکل قوم خاموش تھی۔ وہ قوم کہ جسے ابھی صرف 50 سال ہوئے جنہوں نے اپنے نبی کے آخری پیغام کو سنا تھا۔ وہ قوم کہ جب رسول وضو کرتے تھے تو نیچے ہاتھ لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ پانی کے قطرے بھی متبرک ہوں، گرے نہیں۔ وہ قوم جو رسول پر اپنی جان کو نشاور کرتی تھی۔ 50 سال کچھ نہیں ہوتے اس رسول کے پیغام کے بعد کہ جو 1,24,000 نبیوں کا سردار ہو، سید المرسلین ہو، سید الانبیاء ہو، سید الاوصیاء ہو، رحمت للعالمین ہو، محبوب کبریا ہو، جس کے صدقے میں پروردگار نے پورا سسٹم کریٹ کیا، اس کے 50 سال جانے کے بعد کون جو ہے وہ پتہ نہیں کون سا انجیکشن، کون سا ایسا نشہ اس کو بڑھا گیا، خاموشی ہو گئی، اٹھ ہی نہیں رہی ہے، بے ہوش ہو گئی۔ اب ایسی سچویشن میں ایک ایسے حکیم کی، ایک ایسے ڈاکٹر کی ضرورت تھی جو نہ صرف اس امت کو ڈائسیکٹ کرتا بلکہ قیامت تک کی سوتی ہوئی گمراہ جاہل قوموں کے درمیان میں اپنے خون کی ایسی آبیاری ڈال دیتا کہ قیامت تک امت جو ہے وہ کبھی بھی اس نشے کے اندر بے ہوش نہ ہوتی۔ آج یوم حسین کا ہونا اس ایک قطرے کی کڑی ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین کا تعلق کسی فرقے سے نہیں ہے، امام حسین کا تعلق کسی مذہب سے بھی نہیں ہے، امام حسین کا تعلق انسانیت سے، فارغ انسانیت سے۔ اگر کسی نے رسول کو سمجھا ہو تو اسے حسین سمجھ میں آئے گا، مگر اگر کسی نے صحیح طرح رسول خدا کو ہی نہیں سمجھا امام حسین سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ رسول خدا خود فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر آج حسین کا ذکر ہو رہا ہے تو رسول کا ذکر ہو رہا ہے، اور اگر آج رسول کا ذکر ہو رہا ہے حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ امام حسین نے آج پوری دنیا کو بیدار کیا ہوا۔ آج اگر مظلومیت کی کوئی صدا بلند ہے امام حسین کے صدقے میں، آج اگر کہیں ظلم کا مقابلہ ہے تو وہ امام حسین کی صدقے میں۔ اور یہ ظلم اور مظلومیت صرف پروٹیسٹ کرنا یا روڈوں میں نکلنا نہیں ہے، ہم خود بھی تو ظالم ہیں بہت ساری جگہوں پر، ہم خود بھی تو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہر وہ چیز جسے خدا نے ہمیں منع کیا ہے اور اگر ہم وہ انجام دیتے ہیں ہم اپنے نفس پہ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ اس ظلم کو ہم کیسے صحیح کریں گے؟ قرآن ہمیں کون سی ٹیبلٹ دے رہا ہے؟ ایسی ٹیبلٹ ہو نا جو ہر دور میں چلے، ایسا کوئی انجیکشن ہو جو ہر دور میں چلے اور ہر شخص کے لیے ایک ہی ہے، الا ذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کا ذکر ہے جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ آج آپ لوگوں کو ڈپریشن کی گولیاں کھلائیں اور یہ انگزائٹی ہو گیا، دنیا ایسی پرابلم ہے بہت زیادہ، مریض نہیں بھی ہے مریض ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہاسپٹل دیکھنے کا شوق بھی ہوتا ہے، ہاسپٹل جائیں شاید تو اچھا ملتا ہے، شاید کوئی وہ ایک شخص پارٹ کے بدل وہ اس کو وہ حادثہ ہوا، بے ہوش ہو گیا، لیکن اسے ایسا لگا کہ جیسے وہ مر گیا۔ جیسے ہی وہ ہاسپٹل میں گیا تو اس نے سفید کپڑوں میں دھندلا دھندلا اس کو نظر آیا، نرس میٹ تو سمجھا کہ لو بھائی اب تو یہاں ملائکہ فرشتے آ گئے، ہمارا تو کام ہو گیا۔ وہ عزیزان محترم کو بعض اوقات ایسی ہوتا ہے، دنیا ظاہر میں آپ کے دل کو اطمینان نہیں دے سکتی۔ آج دنیا فرار کر رہی ہے، آج جوان فرار کر رہا ہے، اپنے آپ سے فرار ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ نجف میں مشہور تھا، اس کا نام عبد فرار تھا، یعنی فرار بندہ، اور وہ اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ لوگ اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، کیونکہ وہ ہر لوگوں کو اذیت کرتا تھا، تکلیف کرتا تھا، اس لیے اس کا نام عبد فرار، جیسے کو دیکھتا تھا بھاگ جاتا۔ ایک دن وہ نجف میں مولا امیر کے حرم میں ان کے صحن میں ملا قلی حسین ہمدانی کو مل گیا، وہ حرم سے نکل رہے تھے، ملا قلی حسین ہمدانی
اپنے زمانے کے بہت بڑے اولیاء خدا تھے، بہت بڑے بزرگ عالم دین تھے. جیسے ہی سامنے آیا یہ نہیں بھاگے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا میرا نام کیا ہے؟